जिस रोज़ 4 बजे अज़ीम ने रेहाना, अतिया और साइमा को स्टेशन से रिसीव करना था, उसी रोज़ अज़ीम कमल के साथ अपनी माँ और बहनों के लिए शॉपिंग कर रहा था। जिस रोज़ 4 बजे अज़ीम ने रेहाना, अतिया और साइमा को स्टेशन पर रिसीव करना था, उसी रोज़ अज़ीम कमल के साथ अपनी माँ और बहनों के लिए शॉपिंग कर रहा था कि सदर बाज़ार में सामान बेचने वाले ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगे। हादसा, खौफनाक हादसा। तेज़ रवि एक एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई, सैकड़ों मुसाफिर ले गई। अज़ीम परेशान हो गया। भागकर इसने ज़मीमा ख़रीदा और जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। कमल पीली हो गई और अज़ीम के साथ वो भी ज़मीमा पढ़ रही थी। अज़ीम की आंखों में आंसू आ गए। ज़मीमा दोहरा करते हुए इसने दुखते लहजे में कहा, कमल चलो घर चलें, खबर नहीं मेरी माँ बहनों का क्या बना। मैं आज ही अपने घर रवाना हो जाऊँगा। अगर मेरी माँ बहनों को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा न रह सकूँगा। अज़ीम के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। कमल ने प्यार से अज़ीम का हाथ थाम लिया। आइए चलें। दोनों ने रिक्शा किया और केमाड़ी आए। फ्रांसिस की हालत अब बेहतर थी और वो सहन में इजी चेयर पर बैठे आराम कर रहे थे। घर में दाखिल होते ही कमल ने वो ज़मीमा फ्रांसिस के सामने रख दिया। उन्होंने पढ़ा और अपने सामने खड़े अज़ीम की तरफ देखते हुए शफ़क़त से पूछा, अल्लाह करे तुम्हारी माँ और बहन खैरियत से हों। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अज़ीम जैसे ख्वाब से चौंका हो। मैं अभी घर जा रहा हूँ, तेज़ गाम की ट्रेन में अभी कुछ वक्त है, मैं आसानी से इसे पकड़ लूँगा। फ्रांसिस ने कमल को कहा, कमल अज़ीम की तैयारी कराओ बेटी। कमल अज़ीम को अंदर ले गई। जल्दी जल्दी इसके कपड़े एक अटैची में पैक करवाए और अज़ीम जब अटैची उठाकर बाहर निकलने लगा तो कमल ने 100 के 6 नोट अज़ीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लें, आपके काम आएंगे। अज़ीम इनकार कर गया, इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। कमल ने ज़बरदस्ती अज़ीम की जेब में डाल दिए। आप मेरी ज़िंदगी और मेरी रूह हैं और किसी मौका पर आकर मैं आपके काम ना आऊँगी तो और कौन आएगा? इसके अलावा मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। अज़ीम गोया कहीं दूर से बोला, कहो। जिन हालात में आप यहाँ से जा रहे हैं मैं नहीं जानती हम दोबारा कब मिलेंगे। बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैं आपको भूल न सकूँगी। आप जाते ही हमें अपने हालात से आगाह करें वरना मैं ख़ुद लाहौर पहुँच जाऊँगी। कमल का हाथ थामते हुए अज़ीम ने भरपूर चाहत से कहा, कमल मैं तुम्हें भूलना भी चाहूँ तो ना भूल सकूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सरमाया और सबसे कीमती मौका हो। मेरे लिए तुम एक रोशन शमा हो जिसकी रोशनी मुझे अपनी मंजिल का पता बताती रहेगी। कमल के साथ अटैची उठाए सहन में आया। फ्रांसिस से मिला, फिर वो लंबे लंबे और तेज़ कदम भरता हुआ घर से निकल गया। दूसरे रोज़ जब वो अपने घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा सहन में दूर नज़दीक के रिश्तेदारों की बेशुमार औरतें भयानक और सुनसान रातों जैसे बेन करती रो रही थीं। आगे बढ़ा, सहन में 3 पलंग रखे हुए थे जिसके गिर्द औरतें बैठी रो रही थीं। इसने ये भी देखा आसिया जो अब इससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। इसके बाल खुले हुए थे और दीवाना बार वो अपना सर पीट पीट कर रो रही थी। अज़ीम को देखते ही आसिया टिकटिकी बांधे इसे देखने लगी। एक तरफ आसफा और उसकी माँ बैठी रो रही थी। अज़ीम आगे बढ़ा और इन तीनों पलंगों के ऊपर से जब इसने चादरें हटाई तो इसने देखा उसमें रेहाना, अतिया और साइमा की लाशें पड़ी थी। अज़ीम ने ज़ख्मी लहजे और दिल फिगार आवाज़ में अपने आप को मुखातिब करते हुए ख़ुद से पूछा, तो क्या मेरी माँ और बहनें मर गईं? कबल इसके कोई इससे बात करता, कोई इसे मुखातिब करके इसकी ढारस बंधाता। एक तरफ से सादत तेज़ तेज़ कदम उठाते आए और अज़ीम को लिपटा लिया। अज़ीम के हाथ से अटैची छूट कर ज़मीन पर गिर गया और वो सादत से लिपट कर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। आसिया चीखें मार कर रोती हुई उठी और अज़ीम का अटैची उठाकर अंदर रखा। दोनों चचा भतीजा गले मिलकर रो रहे थे और आसफा इन्हें टिकटिकी बांधे देख रही थी। वो अज़ीम की तरफ ऐसी निगाहों से देख रही थी जिनमें दूर दूर तक हमदर्दी, अपनायत और कुछ कुछ पुरखलूस मोहब्बत की झलक थी। इसने अज़ीम के साथ इसलिए शादी से इनकार कर दिया था कि वो शादी के बाद रेहाना की बात मानेगा और इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब जबकि रेहाना मर चुकी थी, अज़ीम की तरफ बढ़ने के लिए इसके रास्ते में कोई दीवार, कोई रुकावट और मुस्तकबिल में उठने वाला कोई तूफ़ान न था। अब वो अज़ीम की तरफ बढ़ने के लिए इन परिंदों की तरह आज़ाद थी जो इत्मीनानियत के साथ नीली फ़िज़ाओं में ज़िंदगी की खुशी से भरपूर गौते लगाते हैं। शायद आसफा के दिल में मोहब्बतों की यादें उठ खड़ी हुई थीं
اور جب ایسی یادیں اور طوفان اٹھتے ہیں تو ان کے آگے بند تھوڑا ہی بندھا جا سکتا ہے۔ وہ انسانی شخصیت کے ہر پہلو کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ سعادت سے علیحدہ ہو کر عظیم اپنی ماں کے پلنگ سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کی ایک طرف قیصر بھی بیٹھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ شام سے ذرا پہلے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ شاید عظیم کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ عظیم نے ہر کام میں کسی خودکار مشین کی طرح حصہ لیا۔ ابھی تک اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ آسیہ نے کئی بار اسے مخاطب کیا پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سعادت نے بار بار اسے جھنجھوڑا مگر عظیم پھر بھی نہ بولا۔ تینوں ماں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی تلے دفن کرنے کے بعد عظیم جب گھر لوٹا تو سعادت اسے اپنے ہاں لے گئے۔ سعادت اور آسیہ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ عظیم کسی سے بات کرے پر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ سعادت اٹھ کر جب اسے کوئی انجیکشن دینے لگے تو اسی وقت اچانک باہر برآمدے میں قیصر گزرا۔ وہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی باغ دوڑ کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عظیم کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا۔ ٹھہرو قیصر۔ قیصر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ عظیم طوفان کی طرح اٹھ کر باہر آیا۔ سعادت اور آسیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ قیصر کے پاس آ کر عظیم نے زہریلے لہجے میں کہا، تم میری ماں اور بہنوں کے قاتل ہو۔ ذلیل انسان، تم 3 بنات آدم کی موت کے ذمہ دار ہو۔ نہ تنگ کر کے تم انہیں گھر سے نکالتے اور نہ اس حادثے کا شکار ہوتی۔ عظیم آگے بڑھا اور قیصر کا گریبان پکڑ لیا۔ ذلیل کمینے، بے شرم، بے حیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عظیم نے اپنا دایاں فولادی ہاتھ الٹا کر کے قیصر کے منہ پر دے مارا۔ قیصر لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے وہاں جمع ہوئے۔ ان میں آصفہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر قیصر کی حمایت نہ کی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ آصفہ کو دیکھتے ہی عظیم نے 2 بھرپور تمانچے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، سب سے بڑی ڈائن تم ہی ہو۔ تم ہی وہ ہو جس نے اس گھر میں خاک اڑا دی ہے۔ قیصر بھی اب آپے سے باہر ہو گیا اور آگے بڑھ کر اندھا دھند عظیم پر مکے برسانے لگا۔ لیکن عظیم کے سامنے اس کی حیثیت یوں تھی گویا بھیڑیے کے آگے کمزور لومڑ۔ عظیم نے آنن فانن قیصر کو نیچے گرا لیا۔ پھر اس کی چھاتی پر سوار ہو کر وہ بری طرح اسے مارنے لگا۔ سعادت اور آسیہ نے اسے پکڑ کر قیصر کے اوپر سے اتارنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ عظیم زور زور سے چلا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گا، یہ قاتل ہے اپنی ماں اور بہنوں کا۔ سعادت، آسیہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے مل کر عظیم کو زبردستی کھینچ کر اس کے اوپر سے اتارا۔ پھر وہ ان کی گرفت سے نکل کر پھر قیصر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس بار اس کے دونوں ہاتھ قیصر کی گردن پر پڑے تھے۔ قیصر، تمہیں اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب لوگوں نے مل کر ایک بار پھر عظیم کو علیحدہ کیا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا اور جو لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے انہیں وہ مار رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، تم سب قاتل ہو، میں کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ تم لوگوں میں کوئی بھی انسان نہیں، میں سب کا خون کروں گا۔ وہ اپنی حواس کھو بیٹھا تھا، پاگل ہو گیا تھا بیچارہ۔ سب لوگوں نے بڑے جتن اور کوشش کے بعد اسے صحن کے اندر ایک درخت کے ساتھ رسیوں میں جکڑ دیا۔ آسیہ اس کی حالت پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سعادت نے اسے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا، پھر ایک کمرے میں بستر پر ڈال دیا اور وہ کمرہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ دوسرے روز کسی کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ وہ کمرہ کھول کر عظیم کے پاس جائے۔ کوئی بھی اس کے لیے ناشتہ لے جانے کو تیار نہ تھا۔ آخر سعادت خود تیار ہوئے۔ انہوں نے ناشتے کے ساتھ ایک انجیکشن اور عظیم کو کھلانے کے لیے کچھ ٹیبلٹس لیں اور اس کمرے کی طرف بڑھے۔ آسیہ جو ان کے قریب سوچوں میں کھڑی تھی بھاگ کر آگے بڑھی اور سعادت سے ناشتے کی ٹرے لیتے ہوئے اس نے کہا، ابو میں خود انہیں ناشتہ کراؤں گی، مجھے امید ہے وہ مجھے نہیں ماریں گے۔ وہ بے شک اپنے حواس میں نہیں، اس کے باوجود میرا دل کہتا ہے وہ ضرور میرا خیال رکھیں گے۔ کچھ لوگ احتیاطاً اس کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ سعادت اور آسیہ اندر داخل ہوئے۔ عظیم اپنے بستر پر سویا ہوا تھا۔ آسیہ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر عظیم کو جگایا۔ عظیم دونوں باپ بیٹی کو یوں گھولنے لگا جیسے وہ دونوں اس کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ آسیہ نے اس کے ان تیوروں کی پرواہ نہ کی، پہلے اس کے ہاتھ اور منہ دھلایا، پھر اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ عظیم نے واقعی اسے کچھ نہ کہا تھا اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد سعادت نے اسے انجیکشن دے کر ٹیبلٹس کھلوائیں۔ دونوں باپ بیٹی قدرے مطمئن انداز میں کمرے سے نکلے اور دروازہ پہلے کی طرح باہر سے لاک کر دیا گیا۔ عظیم بیچارہ پاگل ہو گیا تھا اور سعادت دن رات محنت کر کے اس کا علاج کرنے لگے تھے۔ آسیہ یوں اس کی خدمت کر رہی تھی گویا وہ اس کی منگیتر اور منصوبہ نہیں بلکہ اس کی بیوی ہو۔ پاگلوں کی حالت میں اس کمرے کے اندر بند عظیم کو کئی ہفتے گزر گئے۔ سعادت خود اس کا علاج کر رہے تھے اور اب کافی حد تک وہ اپنا ذہنی توازن بحال کر چکا تھا۔
ایک روز صبح ہی صبح کمل سیاہ رنگ کا ایک اٹیچی اٹھائے عظیم کے گھر داخل ہوئی۔ کیسر اور آصفہ دونوں اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے، لہٰذا مکان کے سارے کمروں کو تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ اب اس مکان میں کیسر اور آصفہ ہی رہ رہے تھے۔ عظیم بیچارہ سعادت کے ہاں ایک کمرے میں بند تھا۔ کیسر کبھی اسے ملنے نہ گیا تھا، پر آصفہ اس سے چوری چوری کھڑکی میں سے عظیم کو ضرور دیکھا کرتی۔ کمل پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے سعادت کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ عظیم کے مکان کی طرف آئے اور کمل کو پکارا، کس سے ملنا چاہتی ہو بیٹی؟ کمل نے لرزتی اور ہچکچاتی آواز میں کہا، مجھے عظیم سے ملنا ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ یہیں لاہور سے۔ عظیم کو کیسے جانتی ہو؟ ہم پہلے کراچی تھے، میرے ابو بینک میں ہیں، اب ان کی یہاں ٹرانسفر ہو گئی ہے، بلکہ عظیم بھی وہاں سے اسی بینک میں تھے اور ہمارے گھر ہی رہتے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ میرا نام کمل ہے۔ کیا تم جانتی ہو عظیم پر کیا گزری؟ تھوک نگلتے ہوئے کمل نے مغموم آواز میں کہا، میں وہی تو پوچھنے آئی ہوں۔ تو سنو بیٹی، ٹرین کے حادثے میں اس کی ماں اور دونوں بہنیں مر چکی ہیں، وہ خود پاگل ہو چکا ہے اور میرے مکان کے کمرے میں بند ہے۔ میں اس کا انکل ہوں، میرا نام سعادت ہے۔ میں سعادت ایک دم خاموش ہو گئے۔ کمل کے ہاتھ سے اٹیچی چھوٹ کر زمین پر گرا، پھر وہ بری طرح چکرائی اور بے سود سی ہو کر زمین پر گر گئی۔ سعادت نے زور سے پکارا، آسیہ آسیہ۔ آسیہ اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ کیا ہوا ابو جی؟ اس لڑکی کو سہارا دے کر اٹھاؤ بیٹی۔ خود وہ آگے بڑھے اور اٹیچی اٹھا لیا۔ آسیہ نے کمل کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے ابو جی؟ اس نے اپنا نام کمل بتایا۔ بیٹی یہ عظیم سے ملنے آئی ہے، کہہ رہی تھی کراچی میں عظیم ان کے ہاں رہتا تھا۔ میں جب سے اسے بتایا کہ عظیم کی ماں اور بہنیں مر گئی ہیں اور خود وہ پاگل ہو چکا ہے تو یہ غش کھا کر گر گئی۔ ٹھہرو میں اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ سعادت اٹیچی کو درمیان میں رکھ کر پانی کا گلاس بھر لائے اور کمل کے منہ پر چھینٹے مارے۔ کمل نے آنکھیں کھول دی اور بےتاب ہو کر سعادت سے پوچھا، کیا آپ مجھے عظیم سے ملا دیں گی؟ بیٹی اس کا ذہن ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوا، جو بھی اسے ملنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے مارتا ہے۔ کمل آسیہ کی گود سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ اگر وہ مجھے جان سے بھی مار دیں تو میں سمجھوں گی مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ سعادت اپنے مکان کی طرف بڑھے، آؤ میرے ساتھ۔ کمل اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ آسیہ تھی۔ سعادت نے ایک کمرے کی کھڑکی کھولی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اندر ننگے فرش پر عظیم سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کمل نے سعادت سے کہا، کیا آپ اس کمرے کا دروازہ نہ کھولیں گے؟ میں اندر جا کر ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگر اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تب؟ آپ بے فکر رہیں، مجھے امید ہے وہ مجھے پہچان لیں گے۔ سعادت نے دروازہ کھول دیا اور کمل بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ سعادت اور آسیہ بھی احتیاطاً کمرے کے اندر کھڑے ہو گئے۔ عظیم کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کمل نے اپنی رسیلی آواز میں کہا، عظیم عظیم۔ عظیم نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں کیسی ویران اور ملال بھری تھی۔ اس کے چہرے پر شام کی تاریک ماتمی سایوں جیسی اداسی تھی۔ کمل نے دیکھا ذہنی مفلسی کا شکار ہو کر عظیم کا چہرہ کیسا مٹیالہ اور سوکھا سا ہو گیا ہے۔ عظیم جب پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمل کو گھورتا رہا تو کمل رو پڑی اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، عظیم مجھے پہچانو، میں کمل ہوں۔ عظیم کھڑا ہو گیا اور کمل کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم کب یہاں آئی ہو؟ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کمل نے کہا، ابو کی ٹرانسفر یہاں ہو گئی ہے اور ہمیں یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ تمہارے ابو کیسے ہیں؟ اکثر بیمار رہتے ہیں، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ ضرور میرے ساتھ آتے، لیکن ان دنوں پھر وہ دل کے شدید اٹیک میں مبتلا ہیں۔ اچانک عظیم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس پر وحشت بربریت چھانے لگی، پھر اس کی مٹھیاں بھیچنے لگیں جیسے اس کا جسم بری طرح اینٹ رہا ہو۔ سعادت نے کمل کو پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ باہر نکلاؤ بیٹی، تمہارے باپ کی بیماری کا سن کر عظیم کی حالت بگڑ رہی ہے، اس کی یہ حالت خطرناک ہے۔ کمل نے سعادت سے اپنا آپ چھڑا لیا اور بھاگ کر عظیم کی پشت سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی ماں اور بہنوں کے مرنے کا دکھ ہے۔ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی جس حالت میں آپ اس کمرے کے اندر بند ہیں۔ کچھ دیر تک وہ دونوں اس طرح کھڑے آنسو بہاتے رہے، پھر کمل عظیم کے سامنے آئی اور اپنی ساڑی کے پلو سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کا دوسرا اٹیچی لائی ہوں، اس میں آپ کے سارے کپڑے بھی ہیں۔ پھر اس نے عظیم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ عظیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کمل اپنا منہ عظیم کے کان پر لے گئی اور سرگوشی کی، آپ کو روپوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیں۔ عظیم کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بکھر گئی اور دھیمی آواز میں اس نے کہا، نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کمل پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، میں اب ہر روز آپ سے ملتی رہوں گی۔ کمل سعادت اور آسیہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ انہوں نے پہلے کی طرح لاک کر دیا۔ کمل نے سعادت سے کہا، مجھے اب اجازت دیجیے۔ آسیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، چائے پی کر جانا۔
کمل نے غور سے آسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ عظیم کی کیا لگتی ہیں؟ آسیہ کی بجائے سعادت بولے، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام آسیہ ہے اور یہ عظیم کی منگیتر ہے۔ کمل کانپ گئی، اس کا رنگ پھولی ہوئی سرسوں جیسا ہو گیا۔ اس کی حالت یہ تھی گویا اچانک اس پر کسی نے کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ اڑ رہے تھے، جیسے تیز طوفانوں میں کشتی کے بادبان پھڑپھڑا گئے۔ آسیہ نے اسے چونکا دیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ کمل نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں پھر کبھی آپ کے پاس بیٹھوں گی، ابھی وقت نہیں ہے، مجھے جلدی ہے۔ میرے ابو سخت علیل ہیں اور میرے سوا کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ کمل واپس مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عظیم سے ایک بار ملنے کے بعد کمل ایسی غائب ہوئی کہ دوبارہ اسے ملنے نہ آئی۔ شاید یہ سن کر آسیہ عظیم کی منصوبہ ہے۔ اس کی نسوانیت کے وقار کو دھچکا لگا تھا۔ اس کی ذہنی رفعت اس انکشاف سے زمین کی سر و پاتال میں اتر گئی۔ اس کی زندگی کے گیتوں کی بازگشت جو اس سے چھین لی گئی تھی۔ چند ہفتے اور سعادت کے زیر علاج رہنے کے بعد عظیم ذہنی طور پر تندرست ہو گیا تھا، لیکن عظیم وہ پہلے جیسا عظیم نہ رہا۔ اس نے اپنے آپ کو تنہائی اور فراموشی میں ملغوف کر لیا۔ اسے کمل کی تلاش تھی، لیکن وہ تو اپنا پتہ بتائے بغیر یوں غائب ہو گئی تھی جیسے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ اسے ذہنی سکون اور بارفتگی چاہیے تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ ریحانہ بیچاری زندہ ہوتی تو شاید اسے سنبھال لیتی، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی۔ آسیہ لاکھ اس کی دلجوئی کرتی، پر وہ کہاں؟ عظیم کو آسیہ سے کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہ تھی، پر وہ معصوم لڑکی اپنے ہر تار سے قربان ہو رہی تھی۔ کیسر نے عظیم سے ملنا ترک کر دیا۔ ہاں، آصفہ کا دل ضرور چاہتا تھا کہ وہ اس عظیم کا قرب حاصل کرے جو اب ماں کے بغیر آزاد تھا، لیکن وہ اس خوف کے باعث عظیم کے قریب نہ آئی تھی کہ عظیم مارے گا۔ یوں عظیم اکیلا ہی اکیلا اندر ہی اندر سلگتا اور پھکتا رہا۔ کوئی اس کے دل کا تحسین، در و عالم، ذہن کا تحیر، اس کے باطن کا شور، اس کی آنکھوں کی حسرت اور اس کی بے بسی اور شکستگی نہ جان سکا۔ آسیہ گو 24 گھنٹے اس کے ساتھ بندی رہتی، لیکن اس کی قرب آشنا روح کا سکون نہ بن سکی۔ اس کے ذہن میں حسرت دیاس کا اندھیرا اپنے پورے زہریلے پن کے ساتھ پھیلتا رہا، اور اس کی اسی ذہنی اور نفسیاتی دباؤ نے اسے خدا کا منکر بنا دیا۔ پر اس کا اعتقاد یکسر جاتا رہا اور وہ سرعام لوگوں کے ساتھ خدا کے خلاف بولنے لگا، اس خدا کے خلاف جس نے زمین و آسمان کی بساط بچھا کر انسان کو اس قابل بنا دیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ 20ویں صدی کا انسان جو فرزند ازل و ابد ہے، گزری ہوئی انسانی نسلوں کی خاک اڑاتا ہوا بڑی تیزی سے جہنم کے کشیف دھندلکوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔